बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम साथियों का मीडिया हाउस के चैनल से जो भाई आए हुए हैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां पर आए हैं। आज मोहम्मद ज़ुबैर साहब और मैं बात करेंगे मईशत की, और बिलखुसूस हम बात करेंगे इस हुकूमत ने जो मईशत के फिगर्स से खिलवाड़ किया है, जो मईशत के नंबरों में जानबूझकर गलत नंबर शाया किए हैं, गलत नंबरों पे बात करिए, वो बात भी कौम के सामने रखेंगे। ये बड़ी अफसोस की बात है कि ये हुकूमत ना सिर्फ मईशत को बेहतर कर सकी, या बल्कि अब जो मईशत के नंबर्स हैं उनके भी झूठी तशहीर कर रही है, झूठे नंबर्स दे रही है, ताकि जो नंबर्स पे कम से कम कंसेंसस होता था, जो नंबर्स पे बात हो सकती थी, अब उस पर भी जो है वो डाउट क्रिएट कर दिया है, उस पर भी इबाम अब नज़र आने लगे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जीडीपी की। ये बात सामने आ गई है, एक्सप्रेस न्यूज़ के अंदर भी शहबाज राना साहब ने बात लेकर आए हैं, दीगर लोग बात लेकर आए हैं कि हुकूमत के एक वज़ीर ने ऑर्डर दिया था, हुकूमत के एक वज़ीर ने हुक्म सरजद किया था कि मईशत की जो ग्रोथ है, शरह नमू, उसको 4% दिखाया जाए, जबकि असल नंबर 3 के करीब करीब है और 3 तक भी नहीं पहुंचा है। इन्होंने 4 दिखाया नंबर, और ये दिखाने के लिए इनको मिसाल के तौर पर पिछले कुछ दो माह पहले इन्होंने कंसेंसस कर लिया था कि पाकिस्तान में गंदम की फसल में 26 मिलियन टन पैदावार हुई है, इसको इन्होंने बढ़ाकर 27.2 मिलियन टन करी है, जबकि एक कंसेंसस हो चुका था कि 26 मिलियन टन पैदावार हुई है। तो इस तरह जब ये मीटिंग हुई तो स्टेट बैंक के नुमाइंदे ने भी इस पर ऑब्जेक्शन लिया कि इतनी ग्रोथ नहीं हो सकती है, और फाइनेंस के डिवीजन के लोगों ने भी ये ऑब्जेक्शन लिया कि जब आपकी 15% से ज़्यादा ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है इस मुल्क के अंदर, तो इतनी ग्रोथ कैसे आ सकती है। और ये बात आप इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट से देख लें कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत छोड़ के गई थी तो 35 लाख लोग बेरोजगार थे। आज वो बेरोजगारी की जो शरह है वो 85 लाख लोगों की है, यानी कि 15% अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में हो गई है, जो पाकिस्तान की तारीख की हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है। जब आप 50 लाख लोगों को 2.5 साल में अनएम्प्लॉयड कर देते हैं तो इसका मतलब है कि मईशत नहीं चल रही, इसका मतलब है कि मईशत के अंदर गिरावट आ गई है, तनज़्ज़ुली आ गई है। और उसके बाद जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई थी 2013 में, तो 7.5 करोड़ लोग खते गुर्बत के नीचे थे। खते गुर्बत बहुत मुश्किल से डिफाइन होती है, बड़ी टाइट डिफाइन होती है। 18,000 रुपये फॉर अ फैमिली ऑफ 6 लोगों के ख़ानदान के लिए 18,000 रुपये अगर इनकम नहीं हो तो उसको हम कहते हैं कि वो खते गुर्बत से नीचे है। उस वक़्त 7.5 करोड़ लोग थे। हमने अपने 5 सालों में कीमतें कम रखकर और मईशत को थोड़ा सा चलाकर हमने 2 करोड़ लोगों को इस मुफलिसी से, इस गुर्बत से निकाला, और ख़ते गुर्बत के नीचे अब 5.5 करोड़ लोग रह गए थे जब हम 2018 में छोड़ के गए थे। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो 2 करोड़ लोग जो हमने निकाले थे वो वापस आज इमरान खान ने खते गुर्बत के नीचे धकेल दिए हैं, मुफलिसी में धकेल दिए हैं, जिसमें कम से कम 1 करोड़ बच्चे हैं। तो 1 करोड़ बच्चे इमरान खान की और इनके 3 वज़राए खजाना जो पिछले जा चुके हैं, उनके अब चौथे तो नए आए हैं, इनकी माशी पॉलिसियों की वजह से आज भूखे सो रहे हैं। 1 करोड़ बच्चा इस मुल्क के अंदर, और 2 करोड़ लोगों को इन्होंने गुर्बत में डाल दिया है। महंगाई का ये आलम है, अगर आप लोग खामोशी इख्तियार करें मेरे भाइयों, बहुत शुक्रिया। महंगाई का ये आलम है कि 25 फरवरी से हर हफ्ते सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, हर हफ्ते सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है वो कम से कम 13% ऊपर गया है पिछले साल के बनिस्बत। हर हफ्ते, पिछले हफ्ते 17% ऊपर गया है। ये 51 चीज़ें वो होती हैं, अशिया खुर्दोनोश, जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं, खाने पीने की चीज़ें वगैरह वगैरह, जिसके अंदर बिजली शामिल है। तो ये हर हफ्ते जो है वो 13% से ऊपर जा रहा है, पिछले हफ्ते 17% गया है। जब आप इतनी महंगाई करेंगे, और ख़ास तौर पर फूड इन्फ्लेशन पाकिस्तान में रूरल एरियाज़ में 14 और अर्बन एरियाज़ में 14 और दही इलाकों में रूरल एरियाज़ में 15% फूड इन्फ्लेशन है। और जो CPI है वो उससे भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है पाकिस्तान में। इसकी वजह यह है कि पिछले क्वार्टर में 60% बिजली के अंदर, बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है। ये
اس حکومت کی حقیقت ہے، یہ اس حکومت کی کارکردگی ہے جس نے 60% بجلی کی قیمتیں بڑھائی ہیں. تو اس جی ڈی پی کی رپورٹ میں الیکٹریسٹی کا سیکٹر جو ہے وہ 2% سے کم ہو گیا ہے. اب میں آپ سے یہ بات کروں گا، یہ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کیا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے؟ ایکسپورٹ جو ہم کرتے ہیں وہ جمع ریمیٹنس مائنس امپورٹس. نمبر 1 انہوں نے امپورٹس بند کر دیے پہلے 2 سالوں کے اندر. پاکستان میں امپورٹ ڈالروں میں گرا دیا انہوں نے کیونکہ معیشت کا پہیہ روک دیا. اگر میں یہ کہوں کہ میں نے اپنے گھر کے خرچے کم کر دیے اپنے بچوں کو اسکول سے نکال کر، تو یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہوگی کیونکہ میں ان کا مستقبل تاریخ کر رہا ہوں. اس حکومت نے انڈسٹریلائزیشن ختم کر دی، مشینری امپورٹ کم ہو گئی، تعمیرات وطن کا کام ختم کر دیا، پی ایچ ڈی پی کا کام ختم کر دیا، ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بجٹ کم کر دیا، ہیلتھ سیکٹر کا بجٹ کم کر دیا. جب یہ کریں گے اور امپورٹ کم کریں گے تو امپورٹ کم ہو جائے گا. اس سے اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو رہا ہے تو یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہونا چاہیے تھا ایکسپورٹ بڑھا کر. اس حکومت نے 40% ڈی ویلیو کرا روپیہ کو، 40%. مگر آج بھی جو مسلم لیگ نون ایکسپورٹ چھوڑ کے گئی تھی وہاں تک نہیں پہنچے. جو ایکسپورٹ 2017-18 میں ہم نے اچیو کرا تھا 24.8 بلین ڈالرز، نہ پہلے سال پہنچے نہ دوسرے سال پہنچے. اور پہلے سال ہم نے کسی نے کووڈ کا نام بھی نہیں سنا تھا، اور یہ تیسرا سال ہے اور اب شاید اس کو ٹچ کریں گے. تو میرے بھائیوں یہ کیا کر لیا. اور اس وقت بھی جب جا کے ٹچ کریں گے، جب امریکہ میں اسٹیمولس کے پیسے دیے جا رہے ہیں اور لوگ ہاؤس ہولڈ اسپینڈنگ کر رہے ہیں تو پاکستان کی مصنوعات خریدی جا رہی ہیں. مگر ہر جگہ اس ملک اس ایکسپورٹ کے اندر انہوں نے تکلیف دی ہے، ایکسپورٹرز کو تکلیف دی ہے اور ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکے 3 سال کے بعد. نمبر 2 ریمیٹنس بڑھ گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ اس میں ان کا کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہم سے ریمیٹنس بڑھی ہے. یہ ایسی مثال ہے کہ مرغا اذان دیتا ہے، سورج نکلتا ہے تو مرغا سمجھتا ہے کہ اس کی وجہ سے سورج نکلا ہے. سورج تو نکلنا ہی تھا، مرغا اذان دے یا نہ دے. اسی طرح جب پاکستان کے اندر کووڈ آ گیا اور جب کووڈ کی وجہ سے کوئی تنزلی آتی ہے تو آپ اس کا تو کووڈ کی بات کرتے ہیں، لیکن جب کووڈ کی وجہ سے ٹریول بند ہو گیا، جو کراچی سے 6 فلائٹیں، لاہور سے اسلام آباد سے 2 فلائٹیں ایمریٹس کی تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں. جب پاکستانی دبئی نہیں جا رہے، جب پاکستانی عمرے پہ نہیں جا رہے، تو وہ پیسے جو پاکستانی باہر خرچ کرتے تھے اب وہ ریمیٹنس کے ذریعے آ رہے ہیں تو اس میں عمران خان صاحب کریڈٹ لے رہے ہیں. چلو ہم نے یہ بھی دے دیا. اور لیکن کم از کم میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ گنتی صحیح کر لو. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. زبیر صاحب کے ایک رشتہ دار ہیں، سوری زبیر صاحب آپ کی اجازت سے، اسد عمر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پر کیپیٹا جی ڈی پی بڑھا لی. یار کم از کم پاپولیشن تو صحیح استعمال کر لو. پاکستان کے اندر 2017 کا سینسس تھا تو 20 کروڑ 70 لاکھ 76 لاکھ لوگ، 76 لاکھ 80 ہزار لوگ تھے. 20 کروڑ 76 لاکھ 80 ہزار لوگ پاکستان کے اندر تھے 2017 کے سینسس کو. اس کو عمران خان کی حکومت نے ایکسیپٹ کرا. اگر 20 کروڑ لوگ پہلے تھے اور 2.4% سے ترقی ہو رہی ہے، یہ پاپولیشن بڑھ رہی ہے ہر سال اور یہ بڑھ رہی ہے، تو آج لوگ ہونے چاہیے 22 کروڑ 80 لاکھ تقریباً 22 کروڑ 80 لاکھ 22 کروڑ 80 لاکھ لوگ ہونے چاہیے. یہ لگا رہے ہیں 21 کروڑ 10 لاکھ کے حساب سے حساب. یہ 1 کروڑ 60 لاکھ لوگوں کی بھی ڈنڈی مار گئے. یہ آپ پی ٹی آئی کی یہ حقیقت ہے کہ یہ پاپولیشن فگر بھی غلط کر رہے ہیں. تو ایکچوئل پاپولیشن جو ہے ان کی، جو یہ $1400 $1500 بول رہے ہیں، یہ $1298 ہوتی ہے پر کیپیٹا جی ڈی پی، جبکہ مسلم لیگ نون $1600 کے اوپر پر کیپیٹا جی ڈی پی چھوڑ کے گئی تھی. یہ آج بھی $1300 سے کم ہے. یہ عمران خان کی حقیقت ہے، یہ پی ٹی آئی کی حقیقت ہے اور ان کی معاشی پالیسیز کی حقیقت ہے. تو یہ فگرز میں غلط بولا، غلط بیانی کری. انہوں نے جی ڈی پی کے فگرز میں غلط بیانی کری. پاپولیشن جو اتنا سینسٹیو مسئلہ ہے، خاص طور پر چھوٹے صوبوں میں اور کراچی میں اتنا سینسٹیو مسئلہ ہے، اس پاپولیشن کے نمبرز کو کھلے عام یہ لوگ جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر 21 کروڑ لوگ ہیں، جبکہ سینسس میں آ چکا تھا کہ 20 کروڑ 70 لاکھ لوگ ہیں اور وہ 4 سال پرانی بات ہے اور ہر سال 2.4% سے انکریز ہو رہی ہے. تو پھر میں آپ سے یہ بات بتا دوں کہ جو مہنگائی انہوں نے پاکستان کے اندر بڑھائی ہے، جو ہر ہفتے 13% سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، جو مہنگائی انہوں نے ہر ہفتے کم از کم 13% سے سینسٹیو پرائس انڈیکس بڑھا ہے، اس ہفتے 17% سینسٹیو پرائس انڈیکس بڑھا ہے. جو سی پی آئی کی مہنگائی ہے 14% فوڈ انفلیشن اربن ایریاز میں ہے.
15% فوڈ انفلیشن رورل ایریاز میں ہے. ان تمام وجوہات کی وجہ سے عمران خان نے غربت بڑھا دی ہے. اور جو 2 کروڑ لوگ ہم نے خط غربت سے نکالے تھے، 7.5 کروڑ لوگ غربت پہ تھے جب مسلم لیگ آئی تھی، 5.5 کروڑ لوگ پھر بھی غریب رہ گئے تھے، لیکن 2 کروڑ لوگوں کو ہماری حکومت 5 سالوں کی محنت کے بعد 2 کروڑ لوگوں کو مفلسی سے نکال چکی تھی. ان کو آج عمران خان نے پھر ڈال دیا ہے، جس میں کم از کم 1 کروڑ بچہ شامل ہے. تو اگر آج 1 کروڑ بچہ اضافی بھوکا سو رہا ہے تو اس کی ذمہ دار پی ٹی آئی کی حکومت ہے. اور یہ معیشت کو راولپنڈی رنگ روڈ سمجھتے ہیں، یہ اس قسم کی بات کرتے ہیں. یہ آتے ہیں، انہوں نے کل بات کری ہے بجٹ ڈیفیسٹس کی، تو یہ بھی بات کر لوں کہ 3 سال کے اندر عمران خان کی حکومت نے جو بجٹ ڈیفیسٹ کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی. پہلے سال 9.1% کیا، دوسرے سال 8.1% کیا، جس کے اندر بہت سارے احساس کے بس کے خرچے بعد میں دکھائے. اور اس سال بھی 8.1 سے تجاوز کر کے جائے گا. 3 سال کے اندر عمران خان کی حکومت نے 10,000 ارب روپے سے زیادہ بجٹ کا خسارہ کرا ہے. 10,000 ارب روپے سے زیادہ. ہم لوگوں نے 5 سال کے اندر بھی 8,000 ارب روپے سے کم بجٹ کا خسارہ کیا تھا. انہوں نے 5 سالوں میں 8,000 سے کم کیا تھا، انہوں نے 3 سالوں میں 10,000 ارب سے زیادہ بجٹ کا خسارہ کر دیا ہے. عمران خان نے جتنا بجٹ کا خسارہ کرا ہے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو اتنا نہیں ہوتا تھا. ہم نے میکسیمم جو چھوڑا تھا وہ ڈیفیسٹ ٹو جی ڈی پی جو تھا وہ 6.5 تھا. مسلم لیگ نون کا ایوریج ڈیفیسٹ جو تھا وہ 5.7 تھا. ان کا ایوریج ڈیفیسٹ جو ہے وہ 8.6% ہے. کہاں 5.7 اور کہاں 8.6. اور زبیر صاحب آپ کو تفصیل بتائیں گے کہ ٹیکس بھی انہوں نے کم کر دیا ہے، دوسری باتیں بھی بتائیں گے. تو یہ ہمارا اظہر صاحب جب بات کرتے ہیں کہ ہم نے ڈیفیسٹ کرا ہے، جب ہم نے ڈیفیسٹ کرا ہے تو ڈیفیسٹ کم کیے، تو یہ کون سا ڈیفیسٹ کم کیا ہے؟ بجٹ ڈیفیسٹ جو کہ دنیا بھر کے اندر جو اکنامک آپ چیز دیکھتے ہیں تو آپ 3 چیزیں دیکھتے ہیں. نمبر 1 جی ڈی پی گروتھ دیکھتے ہیں، نمبر 2 انفلیشن دیکھتے ہیں، اور نمبر 3 آپ دیکھتے ہیں بجٹ ڈیفیسٹ. بجٹ ڈیفیسٹ اس حکومت نے جتنا کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا. اور جب بجٹ ڈیفیسٹ اتنا ہوتا ہے، جب آپ بجٹ کا خسارہ کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ نے اس ملک کو مقروض کر دیا ہے، مقروض کر دیا ہے اس ملک کو. اور ہم جو 25,000 ارب روپے پہ ڈیٹ چھوڑ کے گئے تھے اور 30,000 ارب پہ ڈیٹ پلس لائبلٹی چھوڑ کے گئے تھے 29,000 پہ، وہ آج 45,000 ارب روپے ہے. تو 70 سالوں میں جتنا پاکستانیوں نے ایڈ کیا تھا اس کا 50% عمران خان نے 3 سال میں ایڈ کر دیا. یاد رکھیے 70 سال میں جتنا پاکستانی تمام حکومتوں نے، لیاقت علی خان صاحب ہمارے پہلے وزیر اعظم تھے، ان سے لے کر ناصر الملک اور شاہد عباسی ہمارے عمران خان سے پہلے آخری وزیر اعظم تھے، جتنا انہوں نے ایڈ کیا ہے اس کا 50% عمران خان نے 3 سالوں میں ایڈ کر دیا. ایک اور نمبر بتا دوں آپ کو کہ نواز شریف 3 مرتبہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں. 8 سال 8.5 سال 3 مرتبہ ملا کر ان کی 3 ادوار میں ملا کر ہوتی ہے. 8.5 سال میں نواز شریف نے اتنا ڈیفیسٹ نہیں لیا ہے، اتنا قرض نہیں لیا جتنا عمران خان نے 3 سال میں لے لیا. نواز شریف کی 3 باریوں میں نواز شریف کا نہ بجٹ ڈیفیسٹ اتنا تھا جتنا عمران خان کا 3 سال میں، نہ نواز شریف کی ڈیٹ اتنی تھی جتنی عمران خان کے 3 سال میں. اور یہ وہ نواز شریف ہے جس نے پورے پاکستان میں موٹر وے کا جال بچھا دیا اور ایک آدمی نہیں بول سکتا کہ 1 روپے کی ہیرا پھیری ہوئی ہے. اور اس نے عمران خان نے یہ پہلا راولپنڈی رنگ روڈ بنایا ہے. اور اس کے بارے میں اب مزید بات بعد میں ہوگی. رنگ روڈ کے بارے میں اگر ہم بات کریں گے تو پھر بات کہیں اور نکل جائے گی. لیکن یہ معیشت چلاتے ہیں اپنے دوستوں کی بینیفٹس کے لیے، یہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو دوسروں کو مراد دیتے رہتے ہیں، لیکن عام لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جو غریب آدمی ہے اس کو انہوں نے غریب سے غریب تر کر دیا ہے، مفلسی میں دھکیل دیا ہے، غربت میں دھکیل دیا ہے، ان امپلائمنٹ میں دھکیل دیا ہے. میں ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش کر دوں کہ یہ جو جتنا ڈیفیسٹ عمران خان نے بڑھایا اتنا پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں بڑھایا. ایک آخری بات کر دوں آپ سے ٹیکس کے بارے کے اندر کہ ٹیکس عمران خان بڑی بات کرتے تھے کہ ہم ٹیکس ٹو جی ڈی پی بڑھائیں گے. جو 11.5% ہم ٹیکس ٹو جی ڈی پی چھوڑ کے گئے تھے اس کو وہ 9.5% کر چکے ہیں. ٹیکس ٹو جی ڈی پی کو 9.5% کر چکے ہیں، 2% کم کر دیا. ایک اور بات بتا دوں کہ جب 40% ڈیویلیو ہوتا ہے تو ڈالر کے اندر تو ان کا امپورٹ کم ہو گیا تھا مگر روپے میں امپورٹ بڑھ گیا تھا. اس کے باوجود، اور 50% پیسہ ہمارے پورٹ سے ملتا ہے، اس کے باوجود کہ روپے میں امپورٹ بڑھا ہے
اور آدھا پیسہ پورٹ سے ملتا ہے. عمران خان کی حکومت پہلے 2 سال مسلم لیگ نون کے آخری سال جتنا ٹیکس بھی جمع نہیں کر سکی. یہ بھی کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ آپ نامنل پیسوں میں, کیونکہ اتنی مہنگا, یہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ اگر آپ نامنل پیسوں کے اندر پچھلے سال جتنا ٹیکس نہ جمع کر سکے, یہ 2 سال تک ہمارے جتنا ٹیکس نہیں جمع کر سکے, 2 سال تک. تو اور یہ جو بات کرتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی, یہ یاد رکھیے کہ 1 پیسہ ایکسپورٹ نہیں بڑھایا ہے. یہ ریمیٹنس بڑھنا عمران خان کی حکومت میں ایسا ہی ہے کہ مرغا اذان دے اور اپنے آپ کو کریڈٹ دے کہ میری وجہ سے سورج نکلا ہے. یہ اس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے. 1 پیسہ انہوں نے جو ہے وہ ایکسپورٹ نہیں بڑھایا ہے. امپورٹس البتہ کم کرے ہیں, لیکن وہ ایسا ہی ہے کہ میں اپنے بچوں کو اسکولوں سے نکال دوں اور کہوں میں نے خرچہ گھر کا بچا لیا ہے. اپنا مستقبل تاریخ کرنے کی بات ہے. وہ یہ امپورٹ بند کرا ہے, معیشت بند کر کے, جب 0% معیشت ترقی کرے گی. اور آج ایک بات بتا دوں کہ اب تھوڑی سی جو معیشت چلی ہے تو $3 ارب جو ہے وہ مہینے کا ٹریڈ کا خسارہ ہے, جو کہ مسلم لیگ نون کی 5.8% گروتھ پہ ہوتا تھا. صرف یہاں پر ریمیٹنس کی گیم ہے اور کوئی بات نہیں ہے. اور غربت کا جو طوفان آیا ہے پاکستان میں, وہ عمران خان کی مہنگائی کی وجہ سے آیا ہے. میں آپ کا وقت لینے کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں زبیر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ تھوڑی سی بات کر لیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی مفتاح صاحب نے کافی ڈیٹیل میں کور کیا ہے. اصل میں جو ہماری پریس کانفرنس ہے وہ اس ریاکشن میں ہے جو پرسوں اعداد و شمار حکومت پاکستان نے پی ٹی آئی کی حکومت نے دیے ہیں, جس نے سب کو چونکا دیا ہے. خود ان کے اپنے وزیر اعظم بھی پریشان ہو گئے کہ یہ نمبرز کہاں سے آئے ہیں. اور میں اس لیے یہ ہم چیلنج کر رہے ہیں کیونکہ اس حکومت کی جو نمبرز کے حوالے سے انٹیگریٹی آپ کو صرف یاد دہانی کراتی. جب پہلا فسکل ایئر ختم ہوا تھا 2019 جون میں, تو جولائی 2019 میں اس حکومت نے جو گروتھ ریٹ کا فگر دیا تھا وہ 3.3% کا دیا تھا. اس کو 8-9 مہینے کے بعد چپکے سے کریکٹ کر دیا 1.9%. اور آج تک یہ نہیں ایکسپلین کیا کہ وہ 3.3% اور 1.9% میں جو فرق تھا وہ اتنے مہینے تک لے کے کیوں بیٹھے تھے. سو یہ جو 3.94% گروتھ ریٹ بتایا ہے, اس کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. اور اگر ہم مان بھی لیں, اگر مان لیں بالفرض, تو یہ پلاننگ کے حوالے سے کیا بتا رہا ہے ہمیں. آج سے 1-1.5 مہینہ پہلے یہی حکومت, اسٹیٹ بینک آف پاکستان, پلاننگ کمیشن, منسٹری آف فائنینس ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ گروتھ ریٹ 1.5% سے 2% تک ہوگا. زیادہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے 3% ہوگا. تو 1 مہینے میں ایسا کیا طوفان آیا ہے کہ آپ کو یہ نہیں ایسٹیمیٹ کرنا آتا کہ جی 1 مہینے کے بعد گروتھ ریٹ 4% ہو جائے گا. دوسری بات یہ کہ 4% پر اس طرح سے لڈیاں ڈال رہے ہیں. ایک تو یہ میں بتا دوں 4% کوئی گروتھ ریٹ نہیں ہے. ہمارا پہلا سال تھا, پہلا سال, مشکل ترین سال, بجلی نہیں تھی, پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی تھی, اور پہلے سال میں ہم نے 4% کراس کر دیا تھا گروتھ ریٹ, پہلے سال میں. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے معیشت میں وہ ٹرینڈز ہوتے ہیں کہ کیا آپ کی غربت کی لکیر سے لوگ اوپر آ رہے ہیں یا نیچے جا رہے ہیں. ہمارے زمانے میں جیسے مفتاح اسماعیل نے کہا 2 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے اوپر لے کے آئے تھے. ان کے حکومت میں 2 کروڑ لوگ واپس نیچے چلے گئے ہیں. ہمارے زمانے میں پہلے سال سے گروتھ ریٹ اوپر جا رہا تھا, پہلے سال 4% کراس کر گیا تھا, 3% پر لیا تھا, 4% کراس کر گیا تھا. بے روزگاری پہلے سال سے ہماری کم ہونی شروع ہو گئی تھی, انویسٹمنٹ پہلے سال سے بڑھنی شروع ہو گئی تھی. ابھی کل فگرز آئے ہیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے, 33% کم ہے. اگر انویسٹمنٹ ہی نہیں ہے تو گروتھ کہاں سے آ رہی ہے, جاب کیسے کریٹ ہوگی. اور اگر اتنی معیشت زبردست چل رہی ہے, اتنی زبردست چل رہی ہے, تو موجودہ وزیر خزانہ نے آج سے 1 مہینہ پہلے عمران خان کی معیشت کے بارے میں خود ان کے الفاظ ہیں شوکت ترین صاحب کے کہ معیشت کا ہماری حکومت نے پچھلے 2.5 سال میں بیڑا غرق کر دیا ہے. یہ شوکت ترین صاحب کے, یا تو شوکت ترین صاحب صحیح کہہ رہے تھے, یا آج یا کل جو حماد اظہر اور اسد عمر اور یہ ساری جو فگرز آنی شروع ہوئی ہیں اور خود عمران خان کی طرف سے, یا وہ غلط جھوٹ بول رہے ہیں.
تو ان میں سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کیا موجودہ وزیر خزانہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بیڑا غرق ہو گیا معیشت کا، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مفتاح اسماعیل نے بھی ذکر کیا ڈی ویلیویشن کا، لیکن اس سے زیادہ جو بیڑا غرق کرنے کے حوالے سے جو موجودہ وزیر خزانہ نے کیا کہا تھا، کس وجہ سے بیڑا غرق کیا؟ ڈی ویلیویشن، میسو ڈی ویلیویشن، انٹرسٹ ریٹس کو ڈبل کیا، 6.25% پر ہم چھوڑ کے گئے تھے، آپ نے اٹھا کے 13.25% لے کے چلے گئے پہلے سال میں۔ آپ نے مہنگائی کا طوفان برپا کر دیا، اور وہ اس وجہ سے کہ آپ نے جو انرجی پرائسز تھیں، بجلی کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں، وہ انپریسیڈنٹڈ آپ نے بڑھا دی، ٹیکسز آپ نے بڑھا دیے۔ تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر اکانومی اچھی ہے تو ایک بڑا سمپل سا سوال ہے، اگر آپ کی معیشت اچھی ہے تو کیا لوگوں کو نوکریاں مل رہی ہیں؟ نہیں مل رہی۔ کیا غربت میں کمی آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی۔ کیا مہنگائی میں کمی آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ یہ ہوتی ہے معیشت، تین چیزیں: غربت، بے روزگاری، مہنگائی، تینوں میں طوفان برپا ہوا ہے آج بھی۔ اور یہ وہ حکومت ہے یاد دلانے کے لیے جنہوں نے کہا تھا 1 کروڑ نوکریاں دیں گے۔ 1 کروڑ کا مطلب یہ ہے کہ 3 سال میں 60 لاکھ دے چکے ہونا چاہیے تھا، اور ابھی مفتاح صاحب نے بتایا کہ 50 لاکھ جابز جا چکی ہیں جب سے ان کی حکومت آئی ہے۔ تو اس حساب سے تو 1 کروڑ 50 لاکھ انہوں نے دینی ہے اگلے 2 سال۔ الٹے بھی لٹک جائیں گے تو 1 کروڑ 50 لاکھ کیا، میرے خیال 10 لاکھ بھی جابز دے دیں تو بہت ہوگا۔ سو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مان بھی لیا جائے 3.94 گروتھ ریٹ، تو یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، یہ غم کی بات ہے، کیونکہ ہم نے چھوڑا تھا 5.8% پر، اور وہاں سے آپ نے گرا کے اس کو 1.9%، پھر مائنس، اور اب اگر چلے بھی گئے ہیں تو آپ کمپیئر کر رہے ہیں۔ ایک تو سب سے بڑی بات یہ جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ہی خراب سالوں سے کمپیئر کرتے ہیں، جس طرح ایکسپورٹ کی ذکر کیا، جہاں ہم چھوڑ کے گئے تھے 24 بلین سے اوپر، کیونکہ ہمارے زمانے میں پہلے 4 سال میں ایکسپورٹ اتنی اچھی نہیں تھی، اس کو پک کر دیا تھا لاسٹ ایئر میں جب مفتاح اسماعیل صاحب فائنینس منسٹر تھے تو 13% ہماری گروتھ ہوئی تھی، اور ہم نے 24.8 بلین ڈالرز پر چھوڑا تھا۔ آج یہ اگلے سال ختم ہوگا، روز آپ سنتے کہانیاں ایکسپورٹ بڑھ گئی، بھائی ایکسپورٹ بڑھ گئی 3 سال کے بعد بھی کم ہے۔ اور یہ جو حجم ہے جی ڈی پی کا جس کا الگ ذکر کیا گیا تھا کہ 315 بلین ڈالر پر ہم نے چھوڑا تھا، اب یہ کہہ رہے 296 بلین ڈالر ہو گیا، مطلب 3 سال کے بعد 350-360 بلین ڈالر ہوتا تو آپ فخر سے بات کرتے۔ پہلے آپ گراتے بھی اپنی نااہلی کی وجہ سے، لیک آف کیپیسٹی کی وجہ سے، انکمپٹنس کی وجہ سے، پہلے گرا کے 264 بلین پر لے کے چلے گئے، اور پھر اس کے بعد کہہ رہے کہ جی 296۔ اور جو فگرز کی بات کی ہے، ایک جو ہم کہیں گے، جو میں یہ دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ جی ڈار صاحب کے زمانے میں فگرز کو فج کیا جاتا تھا۔ آج پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے، میں ابھی چیلنج کر رہا ہوں، آج پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کوئی بھی وزیر یہ کہہ دیں کہ جی ان کی گروتھ فگر غلط تھی، ان کی انفلیشن فگر غلط تھی، ان کی ان امپلائمنٹ فگر غلط تھی، ان کی پاورٹی فگر غلط تھی، ایک فگر پر بھی اگر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے وزیر خزانہ یا اور کوئی وزیر یہ کھڑے ہو کے پارلیمنٹ میں، مراد سعید ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھ کے نہیں، فیصل وادہ وہ ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھ کے نہیں، ان کی بات نہ کوئی سنتا ہے نہ سمجھتا ہے، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کوئی بھی ریلیٹڈ منسٹر جو ہے یہ حماد اظہر کھڑے ہو کے یہ کہہ دے کہ جی ان کی گروتھ ریٹ کی فگر غلط تھی۔ حماد نے کل کہا کہ آرٹیفیشل گروتھ کی بولو گے۔ ہاں تو حماد نے کل، ابھی مفتاح نے بتایا کہ اس نے کہا کہ آرٹیفیشل گروتھ کیا ہوتی ہے کہ 5 سال تک انہوں نے مصنوعی طور پر قیمتیں کم رکھی تھی۔ بھائی 5 سال تک آپ بھی رکھ لیں مصنوعی طور پر کام، ہم نے آپ کو منع کیا 5 سال تک آپ 2% 3% انفلیشن لے آئیں تو پاکستان کے عوام کو کوئی فکر ہوگی؟ 5 سال تک اگر آپ معیشت کو اوپر لے کے جائیں گے اور 2 کروڑ لوگوں کو کم کریں گے سطح غربت سے، تو پاکستان کے عوام کو اس سے کیا مطلب ہے کہ آپ کیسے کر رہے ہیں؟ ہم نے کر کے دکھایا تھا، آپ جب کر کے دکھائیں گے تو ہم آپ کو مان لیں گے، لیکن فی الحال جو یہ اعداد و شمار آپ نے پیش کیے ہیں، نہ نمبرز کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اور نہ ہی اگر ہم نمبرز کو تسلیم کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پلاننگ ڈپارٹمنٹ کر کیا رہے۔ 1 مہینے پہلے کچھ اور کہہ رہا تھا۔ بس ٹھیک سوال
کوئی سوال؟ صاحب سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی آپ نے بھی جو معیشت اس کے حوالے سے بتایا، زبیر بھائی نے بتایا، کیا ایسا نہیں کہ جو زبیر بھائی کا گزشتہ دنوں ایک بیان آیا تھا کہ ہماری جو سیٹنگ ہو گئی ہے تو اس کے تناظر میں آ کے حکومت کی جانب سے یہ بلبلی بچی اور اس سے یہ ساری فگر جو ہے وہ دی جا رہی ہے، اس طرح سے کیا جا رہا ہے؟ نہیں، بالکل دیکھیے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ ایک آدمی کے منہ سے نکل جاتا ہے. زبیر صاحب نے وہ بات کلیریفائی کر دی ہے. اور مطلب ایک آدمی جو کہ 60 گھنٹے مہینے کے ٹی وی کرتا اور اگر 20 سیکنڈ میں اس کے منہ سے کوئی بات نکل گئی اور کلیریفائی کرنے کے بعد بھی اگر ہم بتنگڑ بنائیں گے تو سیریسلی ہم مستی کر رہے ہیں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ حکومت کل آ کے حماد اظہر صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے بجٹ ڈیفیسٹ کے نمبر آرٹیفیشل تھے. تو بھائی آپ صحیح نمبر بتا دیجئے، آپ کے پاس تو حکومت ہے، آپ چینج کر دیجئے، آپ جا کے نمبر چینج کر دیجئے. آپ نے تو سارے نمبر وہ ایکسیپٹ کرے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ نمبر صحیح تھا. یہ صرف یہ حکومت جو ہے نا، جب یہ ایکسپورٹ بڑھانا ناکام رہی نا تو اس حکومت نے پھر ایکسپورٹ کے اندر نیریٹو بنانا شروع کر دی. آج سارا پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ایکسپورٹ بڑھ رہی. او بھائی ایکسپورٹ وہاں پہ بھی نہیں پہنچی جہاں ہم چھوڑ کے گئے تھے. مطلب آپ سوچیں کہ بولتے ہیں مسلم لیگ نون نے ایکسپورٹ کا بیڑا غرق کرا. تم مسلم لیگ نون جتنی بھی ایکسپورٹ کر پائے ہو نہیں کر پائے نا، تو پھر تم تو خود چپ رہو. اور 40% ڈی ویلیو کے بعد آپ سوچیں کسی دکان میں 40% کا اگر آپ سیل شروع کر دیں اور 1 روپیہ بھی سیل نہ بڑھے تو کیا حال ہو؟ جی بھائی. اچھا مرزا صاحب یہ بتائیے گا، حالات دن ب دن خراب ہوتے جا رہے ہیں ملک کے اندر معاشی طور پہ بھی اور دیگر گورننس کے حوالے سے بھی، تو آپ کے جو قائد ہیں وہ 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے تو وہ واپس پاکستان کیوں نہیں آ رہے کہ انہوں نے اپنے علاج کے لیے ایک اسپتال بھی نہیں بنایا، 3 دفعہ وزیر اعظم رہ گئے؟ میں اس کے جواب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایسی فلائٹڈ بال دی ہے ایمان سے زبیر صاحب مارے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے تو بار بار ہم نے مینٹین کیا ہے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ اس ملک میں ظلم ہوا تھا، ان کے ساتھ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے تھے. جب انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے وہ یہاں ہوں گے. پہلے بھی وہ آئے تھے، اس وقت کوئی ضرورت نہیں تھی لندن سے آنے کی. 2018 میں اپنی بیٹی کے ساتھ آئے تھے. اور دوسری بات جہاں تک ہسپتالوں کی بات ہے، اور یہ میں دہرا دوں ایک اور دفعہ میاں نواز شریف کے حوالے سے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی کے لیے JIT نہیں بنی تھی. پاکستان کی تاریخ میں کبھی نیب کو سپریم کورٹ نے یہ نہیں حکم دیا تھا کہ آپ 3 ریفرنسز فائل کریں. پاکستان کی تاریخ میں کبھی مانیٹرنگ جج نہیں لگایا گیا تھا. پاکستان کی تاریخ میں کبھی یہ نہیں کہا گیا تھا سپریم کورٹ نے نیب کو کہ اس کا فیصلہ 9 مہینے میں آنا چاہیے تاکہ الیکشن سے پہلے میاں نواز شریف اور مریم نواز جیل میں ہوں، تاکہ الیکشن کے نتائج حاصل کیے جا سکیں. دوسری بات ہسپتالوں کی، اور بھائی ارشد ملک صاحب بات کریں ارشد کہ جس میں سزا ہوئی تھی اس جج صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت دے، ارشد صاحب، ان کو مس کنڈکٹ پر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے فارغ کر دیا. مس کنڈکٹ اس کیس میں انہوں نے تو مس کنڈکٹ کیا جج نے، لیکن ججمنٹ نہیں چینج ہوگی. یہ کبھی دنیا کی تاریخ میں ہوا ہے. اور جہاں تک ہسپتالوں کا تعلق ہے، میرا خیال ہے ہمیں فخر ہے جتنے زبردست ہسپتال ہم نے بنائے تھے اپنے. کبھی یہ بھی سوال پوچھا کریں کہ ایوب خان نے کتنے بنائے تھے، ضیاء الحق نے کتنے بنائے تھے، یحییٰ خان نے کتنے بنائے تھے، مشرف نے کتنے بنائے. وہ 35 سال کا پیریڈ ہے. ہم تو ایک لسٹ دے سکتے ہیں 60 ہسپتالوں کی زبردست ورلڈ کلاس. اور یہ بھی پوچھ لیں کہ 8 سال KP میں حکومت ہے، کون سا ہسپتال بنا ہے؟ یہ پرانے ہو چکے ہیں اب سوال. جتنے اسپتال نواز شریف نے بنائے ہیں اتنے اسپتال عمران خان اور جنرل مشرف نے مل کے نہیں بنائے. یہ بھی بتا دیں آپ جی، وہ 11 سال کے. جی چلے انٹرسٹ ریٹ کی بات کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں ہم دونوں جو ہیں وہ شوکت ترین کے دوست بھی ہیں اور شوکت ترین سے ایگری کرتے ہیں کہ اس ملک نے، زبیر صاحب غلط کہہ رہے تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بیڑا غرق کر دیا، انہوں نے ستیہ ناس کا ورڈ استعمال کیا تھا کہ معیشت کا ستیہ ناس نکال دیا ہے عمران خان کے وزراؤں نے. بیڑا غرق نہیں کہ بیڑا غرق تو ہم دونوں کا ورڈ ہے. ستیہ ناس شوکت ترین کہتے ہیں کہ عمران خان کے پہلے 2 وزراء تبھی نکالا گیا نا ان وزراؤں کو، ورنہ عمران خان کیوں نکالتے؟ اگر اسد عمر صاحب اور حفیظ شیخ صاحب اور حماد اظہر صاحب اچھے کام کر رہے تھے تو عمران خان ایسا تو نہیں ہے کہ ہر 2-4 دن بعد وزیر چینج کر دیتا ہے یا IG پولیس چینج کر دیتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ پنجاب کے اندر کو 7-8 IG لگ گئے ہیں پچھلے 3 سالوں میں. ایسا تو نہیں ہے عمران خان چینج کر رہا ہے. دیکھیں نا بزدار کو لے کے بیٹھے ہیں، 3 سال ہو گئے آج بزدار صاحب کو لے کر عمران خان بیٹھے ہیں نا. تو عمران خان کو تو ایک وہ ہے جس کو کہتے ہیں ایک وہ سمجھتے ہیں کہ جہاں ان کو اپریسیشن اور ٹیلنٹ نظر آتا ہے وہاں اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں ٹیلنٹ کو. تو یہ تو اسد عمر اور حفیظ شیخ تو بزدار جتنا بھی کام نہیں کر سکے. اب آئیے کہ آپ نے جو سوال پوچھا تھا
کہ ایکسپورٹ امپورٹ کیوں کم کر دی؟ میرے بھائی جب 13% انٹرسٹ ریٹ لے جاؤ گے، اور جس سال میں وزیر خزانہ تھا ہم نے 1400 ارب روپے پاکستان کی ڈیٹ پہ سود دیا تھا، اس کا انٹرسٹ ریٹ انہوں نے ڈبل کیا اور اگلے سال 2800 ارب روپے دیا ہے۔ یہ 1400 ارب روپے کا ٹیکہ انہوں نے جان بوجھ کے لگایا تاکہ ہاٹ منی آئے، اور مورگن اسٹینلے کو تو آپ نے پیسے دے دیے لیکن پاکستان کو غریب کر دیا اور پرماننٹلی غریب کر دیا، اور اب کیونکہ انہوں نے پاکستان کی ڈیٹ بڑھا دی ہے 50% سے، تو اس لیے لہذا اب انٹرسٹ ریٹ کم ہونے کے باوجود بھی ڈیٹ سروسنگ زیادہ ہوئی ہے، تو کوئی جواز نہیں تھا یہ انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کا۔ یہ انہوں نے غلطی کری ہے جس کی وجہ سے معیشت کا پہیہ بیٹھا، یہ جو ریپڈ ڈیویلیوشن کرا ہے اس کی وجہ سے معیشت کا پہیہ بیٹھا، تو خود معیشت کا پہیہ انہوں نے بٹھایا ہے، اور اس کے بعد آج جب وہی چیزیں جو ہم کہہ رہے تھے کہ انٹرسٹ ریٹ کم کرو، جو انٹرسٹ ریٹ کم ہوا، وہی چیز جو ہم کہہ رہے تھے کہ روپیہ کو اتنا ڈیویلیو نہ کرو، جب وہ کرا اور تھوڑی سی معیشت چلی ہے تو اب بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ 3% بول دیتے، 3% اور 4% میں کیا فرق تھا؟ سچ بول دیتے کہ 3% گروتھ ہوئی ہے، آپ 4% بول کے جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا لوگوں کو نہیں پتا کہ مہنگائی کتنی ہے؟ آج بھی میں آپ کو بتاؤں، پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے نمبرز دیکھو تو وہ کہتا ہے کہ 55 روپے کا آٹا مل رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایوریج پہ 95 روپے کی چینی مل رہی ہے، لے کے مجھے دکھا دو کہیں 95 روپے کی چینی، لے کر مجھے دکھا دو کہیں 55 روپے کا آٹا، تو وہ نمبرز بھی غلط ہیں۔ اور یہ کہنا کہ پاکستان کے اندر مہنگائی، تو یہ کہہ رہے ہیں 13% ایکچولی اس سے زیادہ ہے، لیکن جب آپ جاتے ہیں راشن کی دکان پہ تو آپ کو پتہ چل جاتی ہے کتنی مہنگائی ہے پاکستان میں۔ یہ کوئی کاغذ تھوڑی پڑھ کے بولتا ہے کہ یار مہنگائی بڑھ گئی، مہنگائی تو بڑھتی ہے جب آپ جا کے دکان پہ جاتے ہیں اور ادویات خریدتے ہیں جو 200% بڑھ گئی ہیں، 300% بڑھ گئی ہیں۔ عامر کیانی صاحب نے 1 مہینے میں کام دکھا دیا۔ یہ اس طرح معیشت چلا رہے ہیں جس طرح راولپنڈی رنگ روڈ بنایا۔ جی الیکشن کرائیں، عمران خان کو تبدیل کرا دیں، شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیں، کیا کریں؟ حل کیا ان سب کے لیے؟ بھائی ان کا حل جو ہے نا وہ پاکستان کے لوگوں سے ان کی رائے معلوم کریں اور جو ان کی رائے ہو اس پہ عمل کرنا ہے۔ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانا یا زبیر کو وزیر اعظم بنانا کوئی وہ نہیں ہے، لوگوں سے پوچھو۔ اگر لوگ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کو یا مسلم لیگ نون کو لے آؤ تو بالکل لے آؤ، اگر لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو لے آؤ تو لے آؤ، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایمانداری سے الیکشن کرانا ہی اس ملک کا جو ہے وہ حل ہے۔ تسلسل سے آپ کراتے رہیے، بہتری انشاءاللہ آتی رہے گی۔ لیکن میں بھائی ایک سیکنڈ، ابھی آپ نے جو پوچھا تھا نا کہ اس کا حل کیا ہے، لوگوں کی رائے جو مفتاح صاحب نے کہا تھا، ابھی پورے پاکستان میں 10 سیٹوں پر الیکشن ہوئے ہیں، بائی الیکشن میں، فیبری سے لے کے آج تک 10 پورے صوبوں میں، چاروں صوبوں میں 10 کے 10 بائی الیکشن پی ٹی آئی ہاری ہے جو حکومت کر رہی ہے، 10 کے 10۔ یہاں کراچی میں جو ہوا ہمارے ساتھ وہ تو ہوا، لیکن 6 تھے مین کنٹینڈرز، 5ویں پر آئے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ ریگین نہیں کی سیٹ، 5ویں پر ڈسکا میں آ رہے، وزیر آباد میں آ رہے، خوشاب میں آ رہے، نوشہرہ جو ان کا گڑھ ہے۔ اب لوگوں نے اور کیسے بولنا ہے، کیا بولنے جا کے؟ سر لوگوں نے عمران خان کو کہا تو وہ آئے، جیسے کہ نہیں لوگوں نے نہیں کہا تھا، جیسے پچھلی حکومتوں میں نہیں لوگوں نے نہیں کہا تھا۔ سوال سن لے، سوال سوال میرا یہ، میں اپنے ساتھی رپورٹر کے سوال کو سیکنڈ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت بقول آپ لوگوں کی پریس کانفرنسز کے اور جو آپ لوگ اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، معیشت بڑھتی جا رہی ہے، روپیہ ڈی ویلیو ہوتا جا رہا ہے، ملک خسارے کی طرف جا رہا ہے، بینک کرپٹ کی طرف جا رہا ہے۔ وزیر اعظم صاحب جو سابقہ ہمارے ہیں عوامی لیڈر ہیں، نواز شریف صاحب 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ہم نے مانا طبیعت خراب ہے، علاج کے لیے گئے، تو کیا اتنی قربانی عوام کے لیے نہیں دے سکتے کہ واپس آئے؟ کیا ملک جب بیٹھ جائے گا تب واپس آئیں گے، تب آپ لوگ کی سیاست؟ چلو آپ کم از کم سوال کر لیجیے۔ زبیر بھائی نے یہ کہا ہے کہ لوگ نہیں لائے، کون لائے اگر ان کا بھی نام بتا دیں عمران خان؟ میں جواب دینا اس کا۔ دیکھیں آپ بھی کچھ پوچھنے لگے تھے بھائی، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ اچھا الگ سوال۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ بات جو میرے بھائی کر رہے ہیں بار بار کر رہے ہیں، اس سے ایک بات تو یہ طے ہو گئی نا کہ نواز شریف آج بھی پاکستان کی سیاست کا محور ہے، کہ پاکستان کی سیاست نواز شریف کے ارد گرد ہی گھومتی ہے۔ 3 سال پہلے چودھری فواد صاحب ٹی وی پہ آتے تھے جب وہ وزیر انفارمیشن تھے، پھر واپس ہوئے ہیں آج کل، تو کہتے تھے نواز شریف کی سیاست کم ہو گئی۔ آج بھی ٹاک شو شروع ہوتا ہے کوئی بھی تو پہلے 10 منٹ یہ بات ہوتی ہے کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی۔ اگر نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی تو آج بھی اس پریس کانفرنس کے اندر نواز شریف کے سوال آ رہے ہیں، تو الحمدللہ نواز شریف کی سیاست زندہ ہے اور زندہ رہے گی، اور ہم سب نواز شریف کے ساتھ کھڑے تھے پہلے بھی، آج بھی کھڑے اور آئندہ بھی کھڑے رہیں گے، اور پاکستان کی عوام کے ساتھ نواز شریف کھڑا ہوا ہے۔ جہاں پر یہ ایک مرتبہ ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دو کہ ارشد ملک کو فورس کر کے یہ ججمنٹ دلوایا تھا کہ نہیں، اور اگر دلوایا تھا تو 1 منٹ میرے ساتھ جواب سن لو،
اگر ارشد ملک سے ججمنٹ دلوایا تھا تو پھر آپ لوگوں کو پہلے یہ حکومت سے یہ پوچھنا چاہیے کہ وہ ججمنٹ کب چینج کرو گے، پھر ہم سے یہ پوچھنا چاہیے کہ نواز شریف کب آئے گا. جی بھائی بھائی ایک سوال کا جواب دے دیں، یہ پی ٹی آئی کرتی ہے، نون لیگ چور ہے، نون لیگ کرتی ہے، پیپلز پارٹی چور ہے، پیپلز پارٹی کرتی ہے، یہ چور ہے، پر یا تو تینوں چور ہے یا تو ایک چور ہے. پہلے تو یہ کنفرم کرتے کہ ان میں چور کون ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کو پی ٹی آئی جیب میں ڈالا ہے، اتنے تنگ ہیں، تو سر آپ لوگ استعفے لے کے سبوت کو ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ پھر ایک چھوٹا ہم دونوں مل کے جواب دیں گے. یہ بھی ہم کو لگتا ہے کہ فلائٹڈ بال دی ہے آپ نے. دیکھیے سر، گزارش یہ ہے کہ بڑا پی ٹی آئی اور ہمارا جوڑ ہے چوری کا بڑا آسانی سے ایک ٹیسٹ ہو گیا، اللہ کی مہربانی سے ایک ٹیسٹ ہو گیا ہے. ایک لاہور میں بی آر ٹی بنی تھی جو شہباز شریف نے بنائی تھی، جس پہ عمران خان قسمیں کھاتا تھا کہ اس نے چوری کری ہے. آپ میں سے کچھ لوگ بھی ہو سکتا ہے یقین کرنے لگے ہوں کہ یار عمران خان اتنی مرتبہ کہتا ہے شہباز نے چوری کری ہوگی. شہباز شریف نے 29 کلومیٹر لمبی تھی وہ بی آر ٹی، 29 کلومیٹر لمبی 27 ارب روپے میں بنی تھی. پھر اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ 29 کلومیٹر ہی لمبی پشاور میں بنی ہے، اور وہ میں کہتا ہوں کہ 105 ارب میں بنی ہے، لیکن پی ٹی آئی والے بھائی بولتے ہیں کہ 70 میں بنی ہے. چلو 70 مان لو. تو ایک طرف شہباز شریف نے 27 ارب میں بنائی ہے، ایک طرف اس نے 70 ارب میں بنائی ہے. وہ کہتے ہیں ہم بسیں ہماری ہیں جو 1.5 ارب روپیہ وہ بھی کم کر دو، تو 70 کی جگہ آپ 68.5 کر دو. تو 68.5 والا چور ہے یا 27 والا چور ہے، یہ عوام فیصلہ کرے گی. جی دوسرا جو بڑا امپورٹنٹ ہے، ہمیں چور کہا گیا، ہمیں ڈاکو کہا گیا. ہم نے 3 سال میں وہ تمام کورٹ کچہری کا سامنا کیا ہے، تمام ریفرنسز کا سامنا کیا ہے، تمام جیلوں کا سامنا کیا ہے. خود مفتاح اسماعیل صاحب جیل میں رہ کے آئے ہیں. تو ہم تو فخر سے آج اپنا سر بلند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے خلاف ایک پیسے کی چوری بھی نہیں پروف کر سکی. یہ حکومت جس کا مینڈیٹ یہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے پی ایم ایل این کو گندا کرے. تو ہم نے تو اپنی قربانی دے دی، ہم نے تو اپنی صفائی دے دی، صرف عوام کے سامنے نہیں، صرف ووٹوں کے تھرو نہیں، کورٹ کچہری میں بھی جا کے سپریم کورٹ کے فیصلے بھی سن لیں، ہائی کورٹ کے فیصلے بھی سن لیں. لیکن جب ان کا وقت آئے گا، چاہے وہ رنگ روڈ ہو پنڈی، چاہے وہ بی آر ٹی ہو، بی آر ٹی پشاور. اور یہ آپ نے ایک بات نہیں کی مفتاح، آپ کریے کہ بھائی لاہور کی جو میٹرو ہے وہ 2012 میں اس کی اوپننگ سرمنی ہوئی تھی، 9 سال ہو گئے، ایک دن بھی بند نہیں ہوئی ہے. یہ بی آر ٹی 70 بلین میں 105 بلین میں ہمارے فگر کے حساب سے بنی ہے، اور پتہ نہیں 6 سال میں بنی ہے، ہماری 11 مہینے میں بنی تھی. اور حشر دیکھ لیں، ہر تیسرے دن بند ہوتی ہے. سو ایک کلاس کا ڈفرنس بھی دیکھ لیں. ایک رنگ روڈ بنائی تھی ہم نے لاہور میں، بن گئی، ختم ہو گئی، زبردست چل رہی ہے، دنیا سے لوگ آ کے واہ واہ کرتے ہیں. اور ایک رنگ روڈ پنڈی میں یہ بنانے شروع کی تھی. فرق دیکھ لیں دونوں کا، کلاس میں بھی، پیسے کے استعمال میں بھی، اور کرپشن میں بھی. بڑے بڑے برج پی ٹی آئی کے، بڑے بڑے برج، زلفی بخاری سے لے کے اور پتہ نہیں کون کون جو انوالو ہیں، اب صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں. فرق نظر آ گیا. ہماری رنگ روڈ جا کے لوگ آ کے یورپ سے اور امریکہ سے آ کے کہتے ہیں کہ یہ اتنی اچھی ہے جتنی دنیا میں کسی جگہ ہے، اور انہوں نے شروع کی تھی، اس کا حشر دیکھ لیں. بہت شکریہ.